गुमराह एपिसोड 163। जब हम कंदियार पहुंचे तो उस वक्त रात हो चुकी थी। हवेली का दरवाज़ा बंद था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के कुत्ते छतों पर छोड़ दिए गए थे। वो सड़क जो दरवाजे तक जाती थी वीरान पड़ी थी। उस हवेली पर किसी वक्त मुकर्रम अली गुराया का राज था और अब गुल खान कहता था कि वहाँ बहन जी आ ठहरी है। ये बड़ी अजीब बात थी, मगर वो मरहला तो गुजर चुका था। जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो डेवड़ी के ऊपर खड़े दो कुत्ते गजबनाक आवाज़ में भौंके, मगर मैसोलिनी ने उन्हें आवाज़ देकर खामोश कर दिया। वो उन सबको बहुत अच्छी तरह जानते थे। उसकी आवाज़ सुनकर वो पीछे हट गए। मैसोलिनी ने दरवाज़ा खुलवाया तो हमारे सामने गौस मोहम्मद खड़ा था। उसने मुझे और आबी को देखा तो बहुत हैरान हुआ। पता नहीं वो उस रात सिंधु और मैसोलिनी के हाथों कैसे बच गया था। आप कैसे आए हैं जनाब? ये हमारे साथ आए हैं, बहन जी से मिलना चाहते हैं, सिंधु ने कहा। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। आज शाम वो गाड़ी में बैठकर बाहर चली गई थी? मगर कहाँ? हम तो उन्हें यहाँ ही छोड़कर गए थे, सिंधु ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। जब आप बाहर गए तो उसके कुछ ही देर बाद वो सफदर और काजिम को साथ लेकर बाहर चली गई थी। सफदर कह रहा था कि शायद वो चंद दिन बाहर रहें, किसी ज़रूरी काम से गए हैं। गौस मोहम्मद ने हमें बड़ी डेवड़ी में से गुजारकर मेहमान खाने तक पहुंचा दिया। उसकी ये बात सुनकर आबी परेशान हो गया। हम उसी रात बहन जी से मिल लेना चाहते थे, मगर वो हवेली में मौजूद नहीं थी। क्या वो गुराया साहब भी घर पर नहीं है? मैसोलिनी ने गौस मोहम्मद को डांटते हुए कहा। वो तो घर पर ही हैं, मगर वो तो अपने कमरे में होते हैं। उन तक तो सिर्फ ज़किया ही जा सकती है और किसी को उनके पास जाने की इजाज़त नहीं है। गौस मोहम्मद ने मेहमान खाने में रखे सोफ़ों की गर्द झाड़ते हुए कहा। वहाँ शायद बहुत दिनों से कोई आदमी नहीं ठहरा था। हम सब बेजान से होकर सोफ़ों पर गिर गए। जाओ, वो ड्राइवर बाहर खड़ा है, उसकी गाड़ी गैराज में रखवाओ और उसके लिए किसी जगह बिस्तर बिछा दो, सिंधु ने गौस मोहम्मद से कहा और बड़े सोफे पर लेटकर छत को घूरने लगा। उसे भी बहन जी की उस अचानक गैरहाजिरी ने परेशान कर दिया था। मैसोलिनी और गुल खान का भी यही हाल था। गौस बाहर निकला तो आप भी बोला, इसका क्या मतलब है सरदार साहब जी? कुछ समझ रहे हैं आप? भाई वो किसी काम से गई होंगी, कल तक शायद आ जाएं। नहीं, मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ भाई, मामला कुछ और है। क्या वो पहले भी इसी तरह बाहर चली जाती थी? जी नहीं, ऐसा कोई वाक़या मुझे याद नहीं है। आखिर हम किस लिए हैं? हम जो उनका हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर उन्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? मैसोलिनी ने कहा। खैर देख लेते हैं, सोना कहाँ है हमें? आबी ने ब्रीफकेस अपने सामने तपाई पर रखते हुए कहा। आप इधर ही सो जाएं, हम कल तक इंतज़ार करेंगे। ये साथ के कमरे खाली हैं, मैं बिस्तर बिछा देता हूँ। ठीक है, कोई खाना शाना मिल सकेगा? आबी ने पूछा। क्या बात करते हैं, खाना क्यों नहीं मिलेगा? हम दरअसल दूसरी तरफ सोते हैं। गौस मोहम्मद आ जाए तो मैं इससे कहता हूँ, सिंधु ने खजालत महसूस करते हुए कहा। कोई 10 मिनट बाद गौस मोहम्मद वापस आ गया तो सिंधु ने कहा, भाई एक तो इनके लिए खाना मंगवा दो और फिर इनका बिस्तर साथ के कमरों में लगवा दो, समझे? इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं सरदार साहब, सुबह आपसे मुलाकात होगी। जी बहुत बेहतर, मगर एक बात का ख्याल रखें, पिछली दफ़ा जब हम यहाँ ठहरे थे तो उस वक्त गौस मोहम्मद ने हमारे हथियार यहाँ से चुरा लिए थे। गौस मोहम्मद अब पहले वाला गौस मोहम्मद नहीं है जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपकी कोई चीज़ यहाँ से नहीं हिलेगी। हमने बारी बारी उन तीनों से मुसाफा किया और उसी वक्त हवेली के दूसरे हिस्से में चले गए। गौस मोहम्मद ने कोई आधे घंटे में हमारे लिए खाना बनवा दिया, बिस्तर भी उसने बिछा दिए थे। ड्राइवर के लिए उसने खाना उसके कमरे में रखवा दिया। गौस मोहम्मद सब कामों से फारिग होकर वापस आया तो मैंने उसे अपने पास बैठा लिया। इधर बैठ जाओ गौस मोहम्मद, मुझे ये बता कि उस मुकर्रम अली गुराया को हुआ क्या है? कुछ समझ में नहीं आया बाबूजी, वो एकदम से बदल गए हैं। घर का सारा निज़ाम बदल गया है। कई नौकर डिसमिस हो चुके हैं, औरतें भी यहाँ से निकाल दी गई हैं। अब तो सिर्फ बहन जी का राज है, जो चाहती हैं वो करती हैं। मगर ये हुआ कैसे? ये बहन जी यहाँ कैसे आ गई हैं? ये हैं कौन आखिर? उनके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। कहते हैं कि गुराया साहब की बहन है। अल्लाह ही जानता है कि मामला क्या है। जागीर जितनी भी बाकी रह गई उस पर अब बहन जी का हुक्म चलता है और गुराया साहब उनसे बहुत दबते हैं। सैरो शिकार, फनो फनून, ऐशो इशरत सब ख्वाब होकर रह गए हैं। गुराया साहब बस सारा दिन कमरे में ही बंद रहते हैं। तुम्हें क्यों नहीं निकाला उन्होंने? ये उनकी मेहरबानी है, वरना मुझे यही डर था। अब तो खैर मेरी तनख्वाह में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और मैं बहुत खुश हूँ। मगर ये इनकलाब आया कैसे? गुराया साहब को उस रास्ते पर किसने लगा दिया? यही तो समझ में नहीं आ रहा। उन्हें किसी चीज़ से कोई गर्जी नहीं रही। और ये गुल खान, सिंधु और मैसोलिनी क्या करते हैं? ये भी इधर ही रहते हैं।
بہن جی ہر معاملے میں ان سے ہی مشورہ کرتی ہیں. صفدر اور کاظم بھی ان کے ساتھ ہیں. سچ پوچھے تو مجھے سارے معاملے میں کوئی گہری سازش نظر آتی ہے. کیا گورایا صاحب کی بیوی کوئی نہیں ہے؟ پتہ نہیں ان کی طبیعت کیسی ہے. 3 بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں. کوئی عورت انہیں راس ہی نہیں آتی. کوئی بچہ وغیرہ ہے؟ جی نہیں، بچہ کوئی نہیں ہوا، ورنہ وہ شاید انہیں طلاق نہ دیتے. اچھا، تم ذرا ہمارے ساتھ چل سکتے ہو؟ ہم گورایا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. مگر اس کی اجازت نہیں ہے، بہن جی نے ہمیں سختی سے منع کر رکھا ہے. کوئی بات نہیں، تم کوشش تو کرو. جی نہیں، اس وقت میں ایسا نہیں کر سکتا. ان کا کمرہ کس طرف ہے؟ کمرہ تو سامنے ہی ہے، مگر وہاں اس وقت صرف ذکیہ ہی جا سکتی ہے. میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ مجھے ذلیل کر دیں گے. ٹھیک ہے غوث محمد، اب تم جاؤ، صبح ملاقات ہوگی. جب وہ باہر نکل گیا تو میں نے آبی کو صورتحال کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، آبی، میرا خیال ہے ہمیں اس تجمل حسین سے مل لینا چاہیے. ہمیں تو وہ پہچان لے گا. وہ تو ٹھیک ہے، مگر فائدہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ بہن جی نے گورایا کو اسی لیے مروایا تھا تاکہ وہ تجمل حسین کو یہاں جما سکیں. وہ اپنی سازش میں کامیاب تو بہت ہیں. وہ تو ٹھیک ہے یار، مگر میں کچھ اور باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں. دیکھنا یہ کہ گورایا کا کوئی اور عزیز رشتہ دار موجود ہے کہ نہیں. مگر تم یہ کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ بہن جی خود دیکھتی پھریں گی. آبی نے ایک بار پھر مجھے ٹالنے کی کوشش کی. تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو، مگر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آسیہ اس وقت کوٹھی میں موجود بھی ہے کہ نہیں. ذکیہ سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے. ہاں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ہو سکتی ہے. اس نے تو ہمیں پاگل کر دیا ہے. گل خان اور اس کے ساتھی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر ہم یہ بات صبح بھی معلوم کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ جیسے تمہاری مرضی آبی. میں نے ڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا. پتہ نہیں تقدیر مجھے کس موڑ پر لے آئی تھی. سامنے کا راستہ بالکل تاریک دکھائی دیتا تھا. میں نے کچھ ہی دیر بعد تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کی اور ایک بار پھر ہم اجنبی بستروں پر دراز ہو گئے. جلدی ہم نیند کی آغوش میں چلے گئے. کہنے کو تو میں سو گیا تھا، مگر وہ نیند بہت ہی کچی تھی. کروٹ بدلتے ہی آنکھ کھل گئی. کمرے میں مجھے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی. آسیہ پھر میرے تصور میں ابھرنے لگی تھی، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا. خدا جانے وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی. اس تک پہنچنے کے باوجود میں اس سے بہت دور تھا. بہن جی کی غیر حاضری میں میرا اس حویلی کے اندرونی حصے میں قدم رکھنا صحیح نہیں تھا. پھر بھی میں بستر سے اٹھ گیا. اپنا دوہری دھار کا خنجر اور پستول جیب میں ڈال کر میں نے کمبل اوڑھا اور کنڈی نہایت آہستگی سے کھول کر میں کمرے سے باہر نکل آیا. حویلی چاندنی میں نہا گئی تھی. اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا. کتے بدستور صحن میں اور چھتوں پر موجود تھے. ان سے بچ کر نکل جانا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا. حویلی کے صحن میں 2 پہرے دار بھی موجود تھے اور وہ مسلح تھے. انہیں رات کو حویلی کی نگرانی کا فرض سونپا گیا تھا. میں مہمان خانے کے سامنے بنے برآمدے میں جا ٹھہرا. وہاں سے میں صحن کو بخوبی دیکھ سکتا تھا. میں نے کہا ہے نا کہ حویلی کا صحن برابر بلند ہوتا چلا گیا تھا. مہمان خانہ سب سے نچلی روش پر بنا تھا. ڈیوڑی اس سے نیچے تھی. تیسرے اور سب سے بلند قطعے پر حویلی کا اصل حصہ تعمیر کیا گیا تھا. اس کے درمیان میں ایک بڑی دیوار احاطہ کیے ہوئے تھی. پہرے دار اس دیوار سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے اور ان کو چونکائے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. مایوس ہو کر میں اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا. رات کو حویلی کے اندر جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا. وہاں ہنگامہ بپا ہو جاتا. مجھے زیادہ پریشانی ان کتوں کی طرف سے تھی. لاچار ہو کر میں بستر پر ڈھیر ہو گیا. صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت غوث محمد دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. آبی اس کی آواز سن کر جس بس ہونے لگا. جب وہ اندر آیا تو آبی لحاف میں سے منہ نکال کر بولا، اوئے ککڑچا، کیا مصیبت ہے؟ کیوں صبح سویرے جگا دیا تم نے ہمیں؟ ابھی تو سوئے تھے ہم. باؤ جی 8 بج رہے ہیں، یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ وہ بہن جی آئی کہ نہیں؟ ایک تو اس نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. آبی نے لحاف الگ پھینک کر سگریٹ کا پیکٹ پکڑ لیا اور سگریٹ کو تیلی دکھا کر گہرے گہرے کش لینے لگا. معلوم ہوتا تھا کہ اسے بہت گہری نیند آئی ہے، مگر اس کا مغز ٹھکانے پر معلوم نہیں ہوتا تھا. وہ تو ابھی نہیں آئی ہیں، البتہ باہر 2 پولیس انسپیکٹر آئے ہوئے ہیں. پولیس انسپیکٹر؟ وہ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا. وہ گورایا صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے اندر اطلاع بھجوا دی ہے. یار سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی ان سے. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں. میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیسے آ گئے. ٹیکسی میں یہاں پہنچے ہیں، ڈرائیور باہر بیٹھا ہے گاڑی کے اندر. تو پھر جاؤ گورایا صاحب کو بلاؤ. مگر ٹھہرو، پہلے گورایا سے ہم مل لیتے ہیں. اب تو وہ جاگ ہی گئے ہوں گے. جی ہاں آئیں، پہلے آپ ان سے مل لیں. یہ کہہ کر وہ مجھے اور آبی کو حویلی کے عقبی حصے میں لے گیا جہاں اس تجمل حسین گورائے کو بہن جی نے ٹھہرا رکھا تھا. دروازہ اندر سے بند تھا. دستک دینے پر کسی نے کنڈی کھول دی. وہاں تجمل حسین بڑے خوبصورت لباس میں ہمارے سامنے کھڑا تھا. اس نے ہمیں فوراً ہی پہچان لیا، مگر اس کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہے. اس کے چہرے پر تفکر کی لکیریں کھچی ہوئی تھیں. آئیے جناب آئیے،
آپ کو تو میں بہت یاد کرتا تھا. فرید پور میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. آپ کا حافظہ بہت تیز ہے گورائے صاحب. کہیے کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا. آبی بھی میرے ساتھ تھا اور ہمیں اس شخص کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی جسے بہن جی نے کاٹ کا الو بنا کر رکھ دیا تھا. غوث محمد باہر ہی رہ گیا. غوث محمد ان انسپیکٹروں کے لیے چائے پہنچا دی کہ نہیں؟ جی میں ان کا خیال رکھ رہا ہوں سرکار. آپ کو جب بھی فرصت ہو آپ ان سے مل لیں. ہم جلدی آئیں گے. تم ان کے پاس بیٹھو. آئیے جی یہ قصہ تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے. اس نے دروازے کی کنڈی اندر سے بند کر لی. غوث محمد وہاں سے فوراً ہی ٹل گیا. کیوں کیا ہوا؟ آپ کے لیے تو یہ بند حویلی بہت مفید رہی. بادشاہ بن کر بیٹھ گئے آپ یہاں پر. وہ تو ٹھیک ہے مگر ایسا بادشاہ جس کی حکومت صرف اس 4 دیواری تک محدود ہے. آخر معاملہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں. آپ کو شاید معلوم ہو. مکرم علی گورائے تو مجھے پھر کہیں نظر نہیں آیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی جگہ لے چکے ہیں. عیش کرے. میں اس گاڑی کا بیل نہیں ہوں جناب. نام کیا ہے آپ کا؟ مجھے یاد نہیں رہتا. میرا نام سردار کریم نواز ہے اور یہ علی حسن گردیزی ہیں. آپ کے فرائض کیا ہیں یہاں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ذمے کیا کیا ڈیوٹی لگی ہے؟ آبی نے پوچھا. یہ بہت بری زندگی ہے گردیزی صاحب. میں قیدی بن کر رہ گیا ہوں. اگر وہ ذکیہ یہاں نہ ہوتی تو میں پاگل ہو گیا ہوتا. مجھے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہر چیز مجھے کمرے میں ہی مہیا کر دی جاتی ہے. پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. میں بہت پریشان ہوں. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں مگر آپ کو تکلیف کیا ہے یہاں؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ سے وہ بان بٹاتے ہیں کہ چکی پسواتے ہیں؟ آبی نے پوچھا. کوئی ایک تکلیف ہو یہاں؟ میں کھلا آسمان نہیں دیکھ سکتا. صحن میں قدم نہیں رکھ سکتا. مجھے بند کمرے میں کثرت کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. وہ دیکھیں ورزش کا سامان تاکہ میں صحت مند بھی رہوں اور ان کے حکم کی تعمیل بھی کرتا رہوں. تو چھوڑے جی اور کیا چاہیے آپ کو بھلا؟ نہیں گردیزی صاحب آزادی بڑی نعمت ہے مگر مجھے مجبور کیا جاتا ہے کہ میں خود کو مکرم علی گورائے کہوں. سب کو یہی بتاؤں. وہ خود تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور مصیبت میری جان کو آ گئی. باہر 2 انسپیکٹر آئے ہیں. غوث محمد بتا رہا تھا کہ ایک کا نام غلام محمد ہے اور دوسرے کا افسر علی. وہ کسی تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں. آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ان کے سامنے کیا کہیں گے آپ؟ میں بدنصیب بھلا کیا کہہ سکتا ہوں. یہی کہوں گا کہ میں مکرم علی گورائے ہوں اور یہ حویلی میری ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے گورائے صاحب؟ جی نہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا. اچھا اب وہ بہن جی کہاں گئی ہیں؟ آبی نے پوچھا. وہ خدا ہی خیر کرے. صفدر اور کاظم اپنے ہتھیار ساتھ لے گئے ہیں. خدا جانے کس کی شامت آئی ہے. گردیزی صاحب اللہ کے لیے کسی طرح میری جان چھڑا دیں. میں خود بھی نکل سکتا تھا مگر یہ مجھے پھر پکڑ لیں گے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب خود کو مکرم علی گورائے ہی کہلواؤں گا. مجھ سے قرآن شریف پر ہاتھ رکھوا کر قسم لی تھی بہن جی نے. اچھا تو یہ بات ہے. اور اس پر وہ سندھو صفدر اور کاظم الگ میری جان کھاتے رہتے ہیں. صبح شام مجھے پستول دکھاتے ہیں کہ خبردار جو میں نے آئے بائشائی کی تو. بس میری یہ شباہت ہی مجھے لے ڈوبی. پہلے میں اتنا عرصہ کوٹری میں بند رہا. اب باہر نکلا ہوں تو اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہوں. افسوس تجمل حسین تو تباہ ہو چکا ہے. کہیں ان انسپیکٹروں کے سامنے ایسی ویسی بات نہ کہہ دیں آپ ورنہ بہت برا ہوگا. توبہ کرے جی مجھے جو سبق پڑھایا گیا ہے وہی دہراؤں گا. آئیے تو ان سے ملنے پہلے. میرا خیال ہے کہ پہلے بہن جی واپس آ جائیں پھر میں ان سے ملتا ہوں. اتنا انتظار وہ کہاں کریں گے. ان کو جلدی یہاں سے رخصت کرنا ہے. چلیں پھر. مجھے یہ دن بھی دیکھنا تھا. پتہ نہیں وہ یہاں کیا لینے آئے ہیں. ہم پہلو کے کمرے میں بیٹھیں گے. ابھی ہم ان کے سامنے نہیں گئے ہیں اس لیے آپ ہمارا ان سے ذکر نہ کریں. ٹھیک ہے چلیں پھر. یہ پستول میرا مجھے دے دیں. یہ بھی حکم ہے مجھے کہ میں یہ پستول باندھ کر رکھا کروں. میں تو بالکل پاگل ہو کر رہ گیا ہوں. خدا اس گورائے کو تباہ کرے. اللہ خیر کرے گا گورائے صاحب. آپ اس کے بھائی ہیں جاگیر کے اصل وارث. یہ کہہ کر ہم اسے ساتھ لے کر باہر آ گئے. کوٹھی کے دوسرے قطعے پر ہمیں غوث محمد مل گیا. تجمل حسین کو ہم اس کے حوالے کر کے مہمان خانے کے عقبی حصے سے ہوتے ہوئے بیٹھک کے ساتھ والے کمرے میں جا پہنچے. وہاں سے ہم ان کی ساری باتیں سن سکتے تھے. درمیان میں کھڑکی لگی تھی جس کے پردے ہمارے لیے اوٹ کا کام دیتے تھے. تجمل حسین بالآخر بیٹھک میں داخل ہو گیا. غوث بھی اس کے ساتھ تھا. تجمل نے آنکھوں پر سیاہ اینک لگا رکھی تھی تاکہ لوگ اس کی آنکھوں کے رنگ کی وجہ سے کوئی نیا نقطہ پیدا نہ کر لیں. گورایا کی آنکھیں ہلکی سی نیلکوں تھیں جبکہ تجمل کو خدا نے سیاہ آنکھیں عطا کی تھی. السلام علیکم. آپ کیسے تشریف لے آئے صبح صبح؟ تجمل نے بڑے واضح اور کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا. بس جی یہ کار سرکار جینے ہی نہیں دیتا. میرا نام افسر علی ہے اور یہ انسپیکٹر فرید احمد ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ ان میں سے ایک نے بڑے تپاک سے کہا. ہمیں دراصل ایک خاص کام کے سلسلے میں آنا پڑا ہے. ڈی ایس پی میاں والی کے حکم سے ہم یہاں آئے ہیں
ان کا یہ آرڈر ہے, آپ بھی اسے پڑھ لیں. آپ خود ہی بتا دیں کیا لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حویلی میں سندھو نامی ایک اشتہاری مجرم چھپا ہے. ہماری اطلاع یہ ہے کہ کل اسے میاں والی میں دیکھا گیا تھا. وہ کار میں بیٹھا تھا. جب ہمارے مخبر نے اس کا پیچھا کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں اترا ہے. ایسے ہی بکواس کیوں کی کسی نے؟ یہاں کسی ایسے مجرم کا بھلا کیا کام؟ ہم تو ایسے لوگوں کو خود پولیس کے حوالے کرنے والوں میں سے ہیں. آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. تجمل نے بڑے ہی یقین کے ساتھ یہ بات کہی. اس کی ذہنی بلوغت پر شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. آواز اس کی ایک دم مروب کن حد تک بلند ہو گئی تھی. دیکھیں گورائے صاحب, ہمیں کیا آرڈر ہے کہ ہم آپ کی حویلی کی تلاشی لیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ آدمی اندر ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دیں. حویلی آپ کے سامنے ہے, مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. ہم نے کبھی کسی کو اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دی. یہ ناممکن ہے. تو پھر کیا کریں؟ یہ تو مجبوری ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی. میں خود یہ بات لکھ کر دے سکتا ہوں کہ سندھو نام کا کوئی مجرم یہاں نہیں چھپا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آ گئے حویلی کی تلاشی لینے کے لیے؟ ہمارے مرتبے کا بھی آپ نے کوئی خیال نہیں کیا. کوئی تصویر ہے آپ کے پاس اس مجرم کی؟ جی ہاں, تصویر بھی ہے. یہ دیکھیں. بالکل غلط. اس حلیے کا کوئی آدمی یہاں نہیں آیا ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, مگر میں کھری بات کہتا ہوں. ڈی ایس پی صاحب سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں. ان سے کہہ دیں کہ اگر انہیں ایسا ہی شک ہے تو وہ خود آ جائیں. ان کی خدمت ہمارا فرض ہے, مگر ایسا الزام تو وہ ہم پر نہ دیں. ہم کوئی چور ڈاکوؤں کو پناہ دیتے ہیں کیا؟ تجمل حسین کی اداکاری نے مجھے حیران کر دیا. دونوں انسپیکٹر پریشان ہو گئے. ان سے بات بنائے نہیں بنتی تھی. تجمل نے انہیں مروب کر لیا تھا. آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں, مگر ذرا اپنے ایک ملازموں کو ہمارے سامنے سے گزار تو دیں. ہم کہہ تو سکیں گے کہ ہم نے حویلی دیکھ لی ہے. اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے. بہرحال میں دیکھتا ہوں, مگر تمام لوگ گھر پر موجود نہیں ہیں. آپ کے مخبر نے کیا کہا ہے؟ اس کی رپورٹ یہ کہ سندھو بھی اس کار میں بیٹھا تھا جس میں 4 آدمی اور موجود تھے. تو پھر آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اگر وہ رات کو یہاں آیا تھا تو اسے اسی وقت پکڑ لینا چاہیے تھا. آپ کس انتظار میں بیٹھے رہے؟ بہرحال اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ پھر اس رپورٹ پر دستخط کر دیں تاکہ ہماری یہاں حاضری تو ثابت ہو سکے. انسپیکٹر نے بہت بجھی ہوئی آواز میں کہا. تجمل حسین نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی. ہاں, یہ میں کر سکتا ہوں. آپ رپورٹ لکھیں. اوے غوث محمد, ان کی کوئی خدمت خاطر بھی کی کہ نہیں؟ جی ہاں, انہیں میں نے چائے پلاتی تھی. اور آپ جو حکم کریں. ٹھیک ہے, میں خود دیکھ لیتا ہوں. غوث محمد دروازے تک آ کر واپس چلا گیا. کچھ دیر تک انسپیکٹر کاغذ پر کچھ لکھتا رہا. پھر اس نے وہ کاغذ تجمل کے سامنے رکھ دیا. اسے اچھی طرح پڑھ کر اس نے دستخط کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حویلی کی تلاشی لی تھی؟ جی ہاں, ہمیں یہی حکم تھا اور یہی بات ہم نے لکھ دی ہے. ٹھیک ہے. غوث محمد, ہمارے منشی پیار علی کو تو بلا لا. جی بہتر. کوئی 10 منٹ بعد ایک بھاری تنوتوش کا آدمی اندر آ گیا. الیک سلیک کے بعد تجمل حسین خود اٹھ کر اس تک پہنچا اور اسے دروازے سے باہر لے گیا. پتہ نہیں وہاں جا کر اس نے پیار علی سے کیا کہا. تجمل خود تیزی سے حویلی کی طرف نکل گیا اور منشی بھی اس کے ساتھ تھا. کوئی 20 منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ پلاسٹک کے 2 بڑے بڑے لفافے اٹھائے ہوا تھا. انسپیکٹروں کے پاس وہ واپس آ کر بولا, آپ آئے, یہ ہماری عزت افزائی ہے. گورائے صاحب نے آپ کے لیے 2 تھان بھیجے ہیں. یہ دھنی پور کا کھدر ہے. امید ہے آپ اسے پسند کریں گے. ہمارے جولاہوں نے تیار کیے ہیں. ارے نہیں, اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ جی نہیں, یہ ہمارا فرض ہے. جو کوئی بھی پولیس کا آدمی یہاں آتا ہے ہم اس کی خدمت ضرور کرتے ہیں. ہاں, میں 3 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا. ان لوگوں نے جب بھی مجھے یاد رکھا تھا. اس انسپیکٹر کا نام افسر علی تھا جس نے بڑی خوشی سے وہ تھان پکڑ لیے اور بڑے ہی تشکر آمیز لہجے میں بولا, گورائے صاحب سے ہمارا بہت بہت شکریہ ادا کر دینا. اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی مگر ان کی مہربانی سمجھ کر ہم رکھ رہے ہیں. اور اب ہم جا رہے ہیں, ان سے ہمارا سلام کہہ دینا. یہ کہہ کر وہ دونوں تیزی سے وہاں سے نکل گئے. منشی بھی ان کے ساتھ ہی باہر چلا گیا. گاڑی تو باہر ہی کھڑی تھی. وہ اس میں بیٹھے اور اسی وقت وہاں سے چل دیے. منشی جب واپس آئے تو سیدھا تجمل حسین کے کمرے کی طرف بڑھ گیا. ہم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئے. معلوم یہ ہوا کہ غوث محمد نے ان تینوں کو جگا دیا تھا اور اب وہ بیٹھک کے عقبی کمرے میں بیٹھے ساری باتیں سن رہے تھے جو تجمل حسین اور ان انسپیکٹروں کے درمیان ہوئی تھی. میں نے کہا, بھائی سندھو, وہ تمہیں لینے آئے تھے استاد. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑی مشکلوں سے گورائے صاحب نے تمہاری جان چھڑائی ہے. بہت ہی کمینے تھے جی وہ. بہن جی یہاں ہوتی تو ان کو واپس نہ جانے دیتی. وہ تیرے بڑے پرانے گاہک ہیں. تو کب تک اشتہاری مجرم بنا رہے گا؟ جا, ان کا گھر پورا کر دے. میسولینی نے اپنی دونوں ٹانگیں بستر پر دراز کرتے ہوئے کہا, گھر تو میں ایسا پورا کروں گا کہ وہ یاد ہی رکھیں گے. سندھو سخت تیش میں تھا. اگر تجمل حسین مضبوطی سے اپنے موقف پر نہ ڈٹا رہتا تو وہ سندھو کو چھوڑ کر نہ جاتے. ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ بہن جی کی کار کا ہارن بجنے لگا
غوث محمد اس کی آواز پہچانتا تھا۔ ہم سب ایک دم ہی بڑے دروازے کی طرف بھاگے۔ دروازہ کھلا تو ان کی کار سیدھی اندر چلی آئی۔ ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ سر سے پاؤں تک برقعے میں ملبوس وہ عورت بیٹھی تھی جسے وہ سب بہن جی کہتے تھے۔ ڈیوڑی میں سے گزر کر کار مہمان خانے کے سامنے جا ٹھہری۔ بہن جی نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ وہ کار سے باہر نکلی تو ان کی وہ چابک جیسی برستی آواز گونجی۔ اس کا لہجہ اس روز بھی پشتو کی غمازی کر رہا تھا۔ لفظوں کو وہ اسی طرح چبا چبا کر ادا کرتی تھی کہ کیا جمگٹا لگا رکھا ہے تم نے گل خان، اور یہ لوگ کب آئے ہیں یہاں؟ ہم شب خیر کے پاس ٹھہرے تھے، کل رات یہاں پہنچا ہے بہن جی، میں نے جان بوجھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ گاڑی کے اندر پچھلی سیٹ پر کوئی اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا اور اس پر ان لوگوں نے سفید چادر ڈال رکھی تھی۔ کاظم، اس کو سیدھا لے جا کر کوٹری میں بند کر دو۔ اس کا یہ حکم سنتے ہی گاڑی حرکت میں آ گئی اور وہ کار کو ان کوٹریوں کی طرف موڑ کر لے گئے جس میں ہم بند رہ چکے تھے۔ یہ کون ہے بہن جی؟ گل خان نے بڑے ادب سے پوچھا۔ یہ لاشاری کا ساتھی حمید کلری ہے، شب خیر سے بچہ انہی لوگوں نے لیا تھا، میں اسے راولپنڈی سے پکڑ کر لائی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ بچہ میرے ہاتھ نہیں آ سکا۔ تمہیں یاد ہے یہ شخص 6 دن پہلے بھی یہاں آیا تھا، گورایا صاحب سے گھوڑا خریدنا چاہتا تھا، پتہ نہیں اسے شب خیر کا پتہ کس نے بتا دیا۔ یہ کہہ کر وہ حویلی کی طرف چل دی۔ پہلی بار میں نے اسے چلتے دیکھا تھا، اس وقت میں گل خان کے پاس ہی کھڑا تھا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ آسیہ کی چال ہے۔ اس کو تو میں ساری زندگی گھر میں چلتے دیکھتا رہا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کی رفتار میں ذرا سی ڈگمگاہٹ آ گئی تھی، مگر وہ قصدن بھی ہو سکتی تھی، پر میرا دل یہی کہتا تھا کہ وہ آسیائی ہے۔ بالکل وہی قد کاٹ، وہی اٹھان، ویسی ہی بازوؤں کی حرکت جن کو وہ برقعے میں بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ وہ کوئی 10 قدم چلی ہوگی کہ اچانک رکی اور بولی، آپ وہاں کیوں رک گئے ہیں؟ میرے ساتھ آئیں۔ اس نے ہمیں براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، ہم آ رہے ہیں، یہ کہہ کر میں اور آبی اس کے پیچھے چل دیے۔ اس کی رفتار اور تیز ہو گئی تھی۔ گل خان، سندھو اور میسولینی بھی ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ آبی، تو نے دیکھا؟ یہ ہو بہو آسیہ ہے، میں اسے پہچان چکا ہوں، میں نے دبی آواز میں کہا۔ نہیں یار، تجھے دیکھ کر بھی اس نے تیری طرف وہ توجہ نہیں دی جس کا تو مستحق ہے۔ کوئی مصلحت ہوگی، بہرحال مجھے یقین ہے کہ یہ آسیہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آبی نے بے سوچے سمجھے ایک دم پلٹ کر گل خان کو گردن سے پکڑ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ فوراً ہی گندی غلیظ گالیوں پر اتر آیا، جیسے گل خان نے اس کی زبردست توہین کر دی ہو۔ اس کا وہ بے تحاشا شور سن کر بہن جی یکلخت رک گئی۔ سندھو اور میسولینی بھی سخت حیران تھے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے۔ بہن جی تیزی سے ہماری طرف لوٹ آئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑ دے گل خان کو۔ مگر آبی کا ہاتھ نہیں رکا۔ اس نے حیرت زدہ گل خان کو ایک دم بہن جی پر الٹ دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور الٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا سختی سے ہاتھوں میں جکڑا نقاب الٹ گیا۔ آبی نے فوراً ہی گل خان سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بہن جی اپنا نقاب سیدھا کرنے لگی۔ آبی نے تیزی سے اس کے قریب ہو کر دبی زبان میں کہا، ہم نے آپ کو پہچان لیا بہن جی، بس ہم یہی چاہتے تھے، اب آپ بے شک نقاب اوڑھ لیں۔ آسیہ نے فوراً ہی نقاب چہرے پر ڈال لیا اور گل خان کو پرے ہٹاتی ہوئی زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے آبی کی کوئی بات نہ سنی ہو۔ ادھر آ گل خان، انہوں نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ میں خود حیران ہوں بہن جی، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دے یار، دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں سمجھا کوئی دشمن میرے سامنے آ گیا، میرا مغز ہی پھر گیا تھا، دیکھ میں تجھ سے پھر معافی مانگتا ہوں۔ آبی نے فراخ دلی سے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، اگر تیری یہی مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، ورنہ میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، میری اس گردن پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بڑے ہاتھ گردن پر پھیر کر بولا، اس کا علاج کراؤ باؤ جی، کسی ڈاکٹر سے معائنہ کراؤ اس کا، یہ تو نیم پاگل لگتا ہے مجھے۔ خامخواہ گل خان پر چڑھ دوڑا۔ سندھو بولا، دفع کرو یار، میرا خیال اس کو غلطی لگ گئی ہے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ میں نے بھی گل خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ آسیہ اس دوران برقعے کو پوری طرح کس چکی تھی، وہ پھر ہمارے آگے آگے چل دی، مگر اس کی چال میں اب وہ لٹکن نہیں تھی جس کا مظاہرہ وہ پہلے کرتی آئی تھی۔ میں اس کی صورت شاید صدیوں بعد دیکھ رہا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ میرے لیے اس کا دل ذرا بھی نہیں دھڑکا، ورنہ وہ بھی تو مجھے شاید صدیوں بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ ہم تینوں راہداری میں ہی کھڑے رہ گئے۔ گل خان، اب تم تینوں آرام کرو، میں ان سے کچھ بات کروں گی۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی میری غیر حاضری میں؟ جی 2 انسپیکٹر آئے تھے سندھو کی تلاش میں، مگر گورایا صاحب نے انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ حویلی کی تلاشی لینا چاہتے تھے مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سندھو کو انہوں نے بہرحال بچا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گورایا صاحب سے پوچھ لوں گی، خدا حافظ۔ اس کے کمرے میں کھڑکیوں کے تمام پردے کھنچے ہوئے تھے اور وہ شاید اندر بلب جلا کر اپنا کام چلاتی تھی۔
جب وہ تینوں واپس چلے گئے تو بہن جی نے ان کے بارے میں ہم سے پوچھ کر کہ وہ چلے گئے ہیں کہ نہیں اپنی ملازمہ زکیہ کو بلا لیا۔ وہ کوئی بڑی ہی جواں سال عورت تھی، جس سے کہ بھاری بھرکم مگر کام میں بہت تیز ترار۔ وہ چند ہی لمحوں بعد راہداری میں آئی اور بولی، جی بہن جی کیا حکم ہے؟ راہداری کے دروازے دونوں طرف سے بند کر دو، کسی کو اندر مت آنے دو۔ جی بہت بہتر، پر یہ 2 آدمی کھڑے ہیں یہاں، ان کو ادھر ہی کھڑا رہنے دو اور دروازے بند کر دو۔ اس کا لہجہ اب بھی پشتو بولنے والوں جیسا تھا، پتہ نہیں وہ اس نے کہاں سے اپنا لیا تھا۔ جب زکیہ دونوں طرف کے دروازے بند کر کے درمیانی دروازے سے دوسری طرف نکل گئی تو بہن جی نے اپنا دروازہ کھول دیا اور بولی، آئے بھائی جان اندر آ جائیں۔ میں آپ ہی کے ساتھ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ پاگلوں کی طرح میرے گلے لگ گئی، یوں دھاڑے مار مار کر رونے لگی جیسے قیامت آ گئی ہو، ایسے ایسے بین کرنے لگی کہ میرا دل کٹنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا آسیہ، ہم کہاں سے کہاں آن پہنچے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ ہماری تقدیر میں تھا؟ کوئی کیا کہہ سکتا ہے بھائی جان، صبر کے سوا ہم کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اس کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو وہ اپنی آنکھیں پوچھتی ہوئی کرسی پر جا بیٹھی۔ تمہیں یہ کیا سوچی؟ فرید پور میں تم نے ہم سے پردہ کیوں کیا؟ اب بھی تم خود کو کیوں نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی؟ میں اپنی صورت سے نفرت کرتی ہوں بھائی جان، میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں آپ کے لائق کہاں رہ گئی ہوں؟ آسیہ کی صحت پہلے سے بہت اچھی ہو چکی تھی، اسے جینے کا سلیقہ آ گیا تھا، وہ پہلے سے کہیں زیادہ تر و تازہ نظر آتی تھی اور اب اس نے برقع اتار کر الگ پھینک دیا تھا۔ وہ گہرے نسواری کھدر میں ملبوس تھی، پاجامہ بھی کھدر کا تھا اور قمیض بھی۔ جوتے اس نے بہت مضبوط پہن رکھے تھے جو وضاقتہ کے اعتبار سے نازک ہرگز نہیں کہلا سکتے تھے۔ بال بھی اس نے بڑی سادگی سے چوٹی میں باندھ رکھے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس نے کوئی مارکا سر کرنے کے لیے وہ لباس پہن رکھا ہو۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تو الماری میں سے اس نے ڈھیر سارے پھل نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ ماں جی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہی ہیں، میں ان سے ملا تھا، وہ ماموں کے گاؤں میں الگ مکان لے کر رہ رہی ہیں۔ ان کا کیا حال ہے؟ جو ایک پالے پوسے بچوں سے محروم ہونے والی ماں کا ہو سکتا ہے۔ ایک خاصی بڑی رقم میں نے انہیں دے دی تھی، اس سے وہ کام چلا رہی ہیں۔ میں کسی دن ان کے پاس جاؤں گی۔ لگتا ہے کہ تمہیں جینے کا سلیقہ آ گیا ہے، اس جاگیر پر تم نے کیسے قبضہ کر لیا؟ گورائے کو مار دینے کے بعد تجمل حسین کو میں نے گورایا بنا دیا۔ وہ بہت جان چراتا ہے، مگر میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے بغاوت کی تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ہاں، اس سے ہم مل چکے ہیں، کہتا تو وہ یہی ہے، مگر خاصا سمجھدار آدمی ہے۔ آج 2 انسپیکٹروں کو بھی اس نے ٹرخا دیا اور پھر منشی کے ذریعے اس نے کھدر کے 2 تھان بھی انہیں دے دیے کہ وہ آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں۔ ہاں، میں نے اسے پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ پولیس کو کسی نہ کسی طرح خوش رکھنا چاہیے، یہ بڑی حویلی ہے، یہاں سے ہم کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹ آتے۔ یہاں تو بہت سے نوکر چاکر بھی تھے۔ جی، میں نے ان سب کو نکال دیا ہے، ڈر مجھے صرف اس منشی کا ہے، منشی ولایت علی خان کا، کہیں وہ ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، کیونکہ میرا خیال ہے اسے اصل صورتحال کا پتہ چل گیا تھا، مگر یہ میرا خیال ہے، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو پھر اس کو پکڑنا چاہیے تھا، وہ بس غائب ہی ہو گیا، حالانکہ ان لوگوں کو میں نے بار بار اس کے پیچھے بھیجا ہے۔ اس جاگیر کی آمدنی کیا ہوگی تمہارے خیال میں؟ 7-8 لاکھ روپے سالانہ تو ضرور ہوگی۔ تمام کاغذات میں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، مزارے وہی ہیں کیونکہ گورایا بھی وہی ہے۔ چلو یہ اچھا ہے، مگر اب تم نے کیا سوچا ہے؟ میں ادھر ہی رہوں گی، ان گنت لوگ دنیا میں فریب کی زندگی گزارتے ہیں، یہ جاگیر اب میرے قبضے میں ہے، میں اس پر اپنا قبضہ قائم رکھوں گی۔ کیا گورائے کا کوئی عزیز نہیں ہے؟ ہے، میں نے سنا ہے کوئی آدمی لندن میں رہتا ہے، وہ اس کا تائزاد بھائی ہے، فرحت اللہ گورایا، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کا کیا کرو گی تم؟ وہ آ گیا تو مشکل ہو جائے گی، میں اسے بھی تحقیق کر دوں گی۔ یہ لوگ میرے کس دن کام آئیں گے؟ ان کو میں کام مہیا کرتی رہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی فیکٹری کھول لی ہے تم نے؟ ڈاکہ زنی، یہ ان کا پیشہ ہے اور میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ یہاں یہ بڑے معزز آدمی بن کر رہ رہے ہیں، مہینے میں 1 آدھ پھیرا یہ ضرور لگا لیتے ہیں۔ کس طرف کا؟ مختلف ضلعوں کا، کسی نہ کسی زمیندار یا صنعتکار کا پتہ میں نے دے دیتی ہوں۔ اور وہ روپیہ کہاں جاتا ہے؟ آدھا میری جیب میں اور آدھا ان کا۔ عام طور پر یہ 4-4 کے گروہ میں باہر نکلتے ہیں، بڑے امیر ہو چکے ہیں یہ، کسی نے سرحد میں، کسی نے پنجاب میں، کسی نے سندھ میں زمینیں خرید لی ہیں۔ کمال کی بات ہے آسیہ، تمہیں راستہ کس نے دکھا دیا؟ میں تو سمجھتا تھا تم بہت ہی مظلوم حالت میں کسی جگہ پڑی ہوگی۔ زمانے کی گردش نے مجھے راستہ سکھا دیا ہے، اب میں وہ آسیہ نہیں ہوں، میں بہت بدل گئی ہوں۔ وہ تو ظاہر ہی ہے۔ کیوں آبی؟ میں کیا کہوں بھائی، میں تو اس کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ کہاں تو یہ بہت مظلوم تھی اور اب خود ظالموں کی صف میں کھڑی ہو گئی ہیں۔ آپ بہت چالاک آدمی جناب آبی صاحب، آپ نے بڑی ہوشیاری سے مجھے بے نقاب کر دیا، ورنہ شاید میں آج بھی آپ کے سامنے نہیں آتی۔ ہاں، میرا بھی یہی اندازہ تھا، مگر اب ان کا بچہ کہاں ہے؟
اس شب خیر کے ساتھ دھوکا ہو گیا. بچہ لاشاری کے پاس ہے اور اس کے یہ 2 آدمی بہت دنوں سے ادھر ادھر پھر رہے تھے، مگر میں انہیں سمجھ نہ سکی. اس نے راول پنڈی میں اپنے ٹھکانے کا ذکر غوث محمد سے یوں ہی بے خیالی میں کر دیا تھا، اسی لیے میں کل کارڈ لے کر اس کے پاس جا پہنچی. صفدر اور کاظم نے اسے جاتے ہی چھاپ لیا، مگر افسوس کہ دوسرا آدمی میرے ہاتھ نہیں لگا. میرا خیال ہے کہ وہ وہاں تھا ہی نہیں، پہلے ہی وہ لاشاری کے پاس جا چکا تھا. تو اب کیا ارادے ہیں؟ کل میں ان کو لاشاری کے پاس ضرور بھیجوں گی. اسے بچہ واپس کرنا ہوگا، ورنہ وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا. کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اس سے شادی کر لیں؟ وہ بہت آزردہ ہو رہا تھا. آبی نے بڑی ڈھٹائی سے کہا. اس کو میں اور آزردہ دیکھنا چاہتی ہوں، اس خبیث آدمی کو. وہ خود ہی روتا ہوا یہاں آئے گا. ایسا نہ کریں، اس نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کے پاس رہ جائیں. وہ تو پہلے ہی رو چکا ہے. کیوں جیلانی؟ ہاں، مجھے اس سے ہمدردی ہے آبی. اس کا جرم قابل معافی ہے، بشرطے وہ بچہ سمیت یہاں آ جائے. آپ بھی اس کی سفارش کرتے ہیں بھائی جان. آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میری غیرت رہی کہاں گئی آسیہ؟ میرا پہلا قدم ہی میری بغیرتی کی دلیل بن گیا تھا. آپ تو میرے بیاہ کے لیے روپیہ لانے نکلے تھے نا، یہی بات ہے نا؟ ہاں، بس مجھ سے وہی غلطی ہو گئی، میں پھر سنبھال ہی نہ سکا. اب میرے پاس ڈھیروں روپیہ جمع ہے. میرا خیال ہے آپ تو ابھی تک خالی ہاتھ ہی پھر رہے ہوں گے. کیوں بھائی جان؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. بینک میں ہم دونوں کے نام کوئی 70 لاکھ روپیہ جمع ہے. کیوں آبی؟ اتنا تو ہوگا ہی. ہاں، اتنی مارا ماری کے بعد ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں. آبی نے سگریٹ سلگا لیا. آسیہ کے چہرے سے وہ نظریں نہیں ہٹا رہا تھا. یار، یہ تمہاری بہن ہی ہے نا؟ مجھے یقین نہیں آتا. تو اور کیا کہوں اسے؟ یہ تو سب کی بہن جی بن بیٹھی ہے. خدا اسے نظر بد سے بچائے. اب اس لاشاری کے ساتھی کا کیا کرنا ہے؟ اسے تو میں چابک سے ماروں گی. وہ خود بتائے گا کہ انہوں نے بچہ کہاں رکھا ہے. شب خیر سے وہ زبردست دھوکہ کر گئے. اسے 50,000 بھی دے گئے تھے. وہ تو مزے میں رہی. مگر خیر، لاشاری کو ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. ہماری وجہ سے وہ ایک جگہ شدید زخمی ہو گیا تھا. میں نے آسیہ کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا. اسے تو مر ہی جانا چاہیے تھا بغیرت کو. میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی بھائی جان. طاقت تو ابھی میرے ہاتھ میں آئی ہے. نہیں، اسے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہوگا. میں بھی اسی خیال کا حامی ہوں. کیوں جیلانی؟ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے. ہم کوئی 2 گھنٹے تک اس کے پاس بیٹھے رہے، اپنی بیتی ایک دوسرے کو سناتے رہے. وہ بیچاری میری باتوں پر کبھی رونے لگتی اور کبھی قہقہا لگاتی. میری اور اس کی تقدیر ایک جیسی تھی. اس نے سلاخوں کے پیچھے رہ کر جو ظلم سہے تھے، وہ مجھے کھلے عام بھرے مجموعوں میں بارونق بازاروں میں سہنے پڑے تھے. فرق کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ باتیں کر کر تھک گئی تو بولی. ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، اور میرے لئے کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیں. میرے ساتھی بڑے دلیر اور سورما قسم کے لوگ ہیں، شیر کی آنکھیں نکال سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے، کوئی بات ہوئی تو ہم ضرور بتائیں گے. ہم دونوں آسیہ سے اجازت لے کر باہر آ گئے. میرے کلیجے میں ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی. وہ بڑی بہادر اور قوی ہو کر ابھری تھی. ذہن بھی اس کا بہت وسیع ہو گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اپنا حکم کس طرح منوایا جاتا ہے.